अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं दुनिया से है। दूसरी तरफ उसी दिन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी कराची की एक टूटी हुई सड़क पर गिर कर टांग तुड़वा बैठे। उन्होंने अपील की कि हुक्मरान शहर की सड़कें बना दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये आपने ज़्यादती की है। वो फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी नहीं है, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। मुस्तफ़ा कुरैशी तो ऐसे फनकार हैं जिनको हिंदुस्तान में एडमायर किया जाता है, लोग उनको कॉपी करते हैं वहाँ। तो फिल्म स्टार्स और फिल्म एक्टर्स तो बेशुमार होते हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। दूसरी बात, मेरा मुखातब बिलावल हैं, तो खुदा का वास्ता बिलावल, सीन हिम एज अ किड, अपनी नैनी शैनी के साथ या मेड के साथ ना, यहाँ गुलबर्ग में हुसैन चौक है, उससे आगे जाएं तो गुलजार हाउस होता था। तो मेरे बीबी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो व्हेनेवर शी यूज्ड टू विजिट लाहौर, शुरू में कहीं और रहती थी, फिर मुसलसल उनका वही ठिकाना था। तो आई हैव सीन हिम एज अ चाइल्ड। लेकिन मैं, पता नहीं, ये कोई ढकी चुपी बात नहीं, मैं पंजाब हुकूमत का क्रिटिक हूँ ना। मैं जो जहाँ मेरी समझ में आता है, मैं तो कभी किसी का लिहाज नहीं करता, ना किसी के हक में ना किसी के खिलाफ। लेकिन बिलावल मुझे सिर्फ एक बात बता दें, दुनिया से मुकाबला करने, वाह, पता नहीं दुनिया तो की मुराद है। पूरे सिंध में लाहौर और लायलपुर जैसा एक शहर दिखा दो। और सब जानते हैं कि मैं को पंजाब हुकूमत का इससे पिछली मुज़दार सारे, मैं कभी किसी से सिवाय एक पेश था वो चौधरी परवेज राय का, उन्होंने 2-3 बहुत कमाल के काम किए थे। अच्छा, एक शहर पूरे सिंध में लाहौर जैसा, लायलपुर जैसा। चूंकि लायलपुर मेरा भाई शहर है, तो तुम लोगों ने तो कराची उजाड़ दिया, जिसके जमाने में मरियम आपकी पैदाइश से पहले वो फिल्म थी, ए रोशनियों के शहर बता। मेरे 2-3 दोस्त से, सलीम नासिर, टीवन निसार कादरी मरहूम, तो मैं मुल्क से बाहर जाता था तो अक्सर मैं कराची 2 दिन रुक के फिर आगे जाता था, ताकि उनके साथ 2 दिन स्पेंड कर सकूं। मेरे लाहौर के जमाने के वो दोस्त थे। अच्छा, अब द ओनली पोर्ट सिटी, अब तो खैर पता नहीं को ग्वादर श्वदर का क्या बनता है, लेकिन जो प्रॉपर, जो अब तक है, एस्टैब्लिश्ड है, वो है कराची। कराची को इन्होंने जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बना दिया है। ठीक है, अंदरून सिंध का तो छोड़ो, कराची के बारे में कराची वाले कहते हैं कि वहां पर खड्डों के दरमियान कहीं कहीं सड़क भी आ जाती है। यही नहूसत और फटकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के इस हादसे का बायस बनी है। तो खुदा का वास्ता, दुनिया से मुकाबला, ओ भाई दुनिया नू गोली मार, अपने अंदर रह के गल करो। मैंने कहा ना, एक शहर बता दूं जो लाहौर से ज्यादा खूबसूरत हो या बेहतर हो, हालांकि आइडियल नहीं है ये भी, या लायलपुर जैसा ही हो। चलो, तो खुदा का खौफ करो, मुहज्जब मुल्कों से इतना फिरते हो सरकारी खर्चे पे, इंग्लैंड में तालीम हासिल की है, तो कोई बात करते हुए सोच लो, खुदा का खौफ करो। बिल्कुल बदतरीन हालात हैं उस शहर के, रश करते हैं लोग लाहौर पे। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं यहां रहता हूं, कतन नहीं, एवरीबडी नोस इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। बहुत कुछ करने को है यहां भी, बहुत सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कोई शक नहीं है, आइडियल नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद तो कैपिटल है, उसको निकाल दो, वो भी अब गंद के ढेर में। और एक जमाने में, याद रखना, एक मुहावरा हुआ करता था मरियम, कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से बाहर शुरू होता है। यानी इस्लामाबाद इतना खूबसूरत था, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज इतनी आइडियल थी
یہ لوگ کہا کرتے تھے, میں نے وہاں کوئی گورنمنٹ کا جاب کیا ہے کوئی 3 سال, لوگ کہا کرتے تھے کہ اسلام آباد سے باہر پاکستان شروع ہوتا ہے, یعنی گندگی, بدصورتی, غلاظت. اور میں کہا کرتا تھا اس وقت بھی کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام آباد پاکستان لگنا شروع ہو جائے گا, اور وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو مت مارو بڑکیں, کام کرو نہ کرو, تم سے توقع ہی نہیں ہے. لیکن اس طرح کی بڑکیں وہ کسی شہر سے نہیں, بیسیکلی وہ بات تو وہ پنجاب کی کر رہا ہے نا, پنجاب کے تو نیڑے تڑے نہیں آتے آپ, اس لیے بڑکیں نہ مارو بلاول صاحب کو, میچورٹی کی بات کرو. آگے چلتے ہیں صاحب. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وقت آنے پر سہیل آفریدی کے عشق کا بھوت خود عمران اتاریں گے. اس سے پہلے سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے, نہ بھٹو, نہ شریف. میں محنت سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں, پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا, مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں. دیکھو, سہیل آفریدی نے جو کچھ کہا کہ میرے نام کے ساتھ نہ بھٹو, نہ زرداری, نہ شریف, اور میں محنت سے, اور یہ وہ مڈل کلاس کا, 100% درست ہے, اس کو تو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا. اب چلتے ہیں خواجہ سعد رفیق کی طرف. خواجہ سعد رفیق خود نون لیگ کی سیاست کا ڈسا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا کہ ایک آدھ بار وہ بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا؟ جانداری سے بتاؤ. انہوں نے اپنے رشتے داراں تو علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. بیٹی آ گئی, بھتیجا آ گیا, بھرا آ گیا, آپ آ گیا, فلانا ٹمکانا, یہی ہوتا ہے نا. تو مجھے بتاؤ, وہ تو خود ڈسا ہوا ہے. سعد رفیق جیسا کمپیٹنٹ آدمی, ایک سیریس پولیٹیکل ورکر, رفیق شہید کا بیٹا, پنجاب کی وزارت اعلیٰ اگر ڈیزرو نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ وہ اپنا تجربہ ہے اس بندے کا جو وہ بول رہا ہے. اور ایک بات ہے جو مجھے اچھی لگی کہ پرائم منسٹر نے وزیر اعلیٰ کو دل پہ پتھر رکھ کے چاہے کیا ہو, ان کو اچھا جیسچر تھا, مبارکباد دی. اور سہیل آفریدی کا خوبصورت ترین جملہ جو مجھے لگا ہے کہ میں پہلے پاکستانی, پھر پختون, اور سب سے آخر میں قبائلی. سبحان اللہ, ایکسلنٹ. جی, وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہندوستان کی شے پر ہوا, مجبوراً منہ توڑ جواب دیا ہے, وقت گزاری کے لیے سیز فائر قبول نہیں. افغان حکام کو اپنی شرائط پر بات چیت کا پیغام دے دیا, گیند ان کے کورٹ میں ہے. ہم چاہتے ہیں فتنۃ الخوارج کا خاتمہ ہو, افغان سرزمین دہشت گردوں کے استعمال میں نہ آئے. اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر بھی پابندی ہے. دیکھو, ہمارے ہاں ہر چیز میں چونکہ ملاوٹ ہے, اس لیے ہماری تاریخ میں بھی ملاوٹ ہے. یہ کرتے کیا رہے ہیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھو, ہیروز فلانا. میں کہتا پہلی بات تو یہ برادر بند کرو, گھروں میں برادر نہیں ہوتے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, جو بڑے بڑے بزنس گروپس تھے وہ باپ مرا بھائیوں میں ختم. وہ کئی نام ہیں, سائیکل سے شروع کر کے سروس تک آ جاؤ, مجھے نہیں پتا لیکن اٹھا کے دیکھ لو. اچھا, ان کی تو اوقات کوئی نہیں, امبانی سے دیکھ لو انڈیا کے, تو صحیح معنوں میں ہیوی ویٹس ہیں یہ فائنینشیل ورلڈ کے. ان کے درمیان, بھائیوں کے درمیان سپلٹ. یہ شریکہ ہوتا کیا ہے؟ آپ میرا شریکہ نہیں ہو سکتے, جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ میرا شریکہ نہیں ہو. شریک وہ ہوتا ہے, شریکہ وہ ہوتا ہے جو باپ کی جائیداد اور ماں کے دودھ میں شریک رہا ہو. یہ برادر بند کرو. اپنی پوری تاریخ میں, پوری تاریخ کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹرم بتاؤ مجھے چند سال پہ مشتمل جس میں برادرہڈ ہو. اقتدار کسی کا برادر, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. ہم اپنی قوم کو غلط ٹیکے لگاتے ہیں, اور پھر جب سر پہ پڑتی ہے تو سمجھ نہیں آتا. قرآنک وزڈم یہ کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ سودا بیچتا ہے. کل پھر اگر کسی وجہ سے, حالات کے جبر کی وجہ سے
انہیں اگر دانشمندانہ فیصلہ کرنا پڑے تو ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، چونکہ لوگوں کو یہ خود پوائزن کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں بند کرو، برادر، مغلیہ میں برادر، آٹومنز میں برادر، اس سے پہلے برادر، ہوش کرو، برادر. اچھا باقی جو افغانز کا دیکھو، پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے اچھے کالم نگار ہیں اظہار الحق، ہی از اے فارمر بیوروکریٹ. سنو، یہ میں کئی بار سنا بھی چکا ہوں آپ ہی کے پروگرام میں. وہ کیا لکھتا ہے وہ بندہ، اظہار الحق پڑھا لکھا آدمی ہے. اہل پنجاب کو آج تک وہ محاورہ یاد ہے، کھادا پیتا لاہے داتے باقی احمد شاہدہ. یہ اب میں اظہار الحق کی سطریں پڑھ رہا ہوں کالم کی جو شائع ہو چکا ہے. ان کا واحد پیشہ قتل و غارت اور لوٹ مار تھا. غزنوی سے لے کے ابدالی تک لوٹ مار کر کے یہاں سے لاکھوں اونٹوں پہ لوٹ کا سامان لاد کر لے جاتے رہے. احمد شاہ ابدالی نے 8 بار پنجاب کو لوٹا. آخر میں اس کے چہرے کو کوڑ یا گینگرین قسم کی بیماری لگ گئی. اس بیماری نے اس کی ناک کو کھا لیا. ناک کی جگہ ایک مصنوعی چیز لگائی گئی جس میں ہیرا جڑا تھا. جس حساب سے وہ اپنی فوج کو بڑھاتا گیا، سلطنت پھیلاتا گیا، بیماری بھی اسی حساب سے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کا دماغ، سینہ اور گلا اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور ایک عبرت ناک موت. یہ صوفی شاعر نے لکھا ہے بھائی، میں نے نہیں لکھا. اور جو لکھ رہا ہے یہ میری طرح ہے. ہی از آلسو اے ریزنیبلی گڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. اس کی کوئی بات چیلنج کرو. یہ کالم شائع ہوا ہے، چھپا ہے. یہی باتیں میں رو رہا ہوں کب سے. یہ برادر بند، مائنڈ یور اون بزنس. جو بندہ دیکھو بات سنو، کسی باپ کی چند کروڑ کی جائیداد ہو، کتوں کی طرح سگے بھائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں. یہ برادر، ہم بہت کچھ غلط بیچ رہے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں نہ دوا خالص ہے نہ غذا خالص ہے، اسی طرح ہماری تاریخ بھی خالص نہیں ہے. جھوٹ پڑھاتے ہیں ہمیں، جھوٹ بولتے ہیں. میں تو لائل پور والے لفظ مجھے بے چین کر دیتا ہے جب کوئی فیصلہ باد کہتا ہے بھائی کنگ فیصل کے آپ مشہور ہو تو کہ نیا شہر خوبصورت بناؤ. مر گیا سر جیمز لوئل، تاریخ ہی بدل دی. ایویں ایک کلارک صاحب بیٹھا ہوتا ہے، کاغذ لکھا بس وہ شہر بنا. ایک دستخط کر کے کیا تم نے توپ چلانی ہے. لیکن بہرحال چلیں. پنجاب پولیس نے ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کے گھر پر چھاپے کے دوران ملکی اور غیر ملکی کرنسی، طلائی زیورات، قیمتی گھڑیاں، پرائز بانڈ اور دیگر قیمتی سامان برآمد کیا ہے. پولیس کے مطابق کروڑوں روپے نقد اور زیورات برآمد کر لیے. 14 کروڑ 44 لاکھ کی پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی. غیر ملکی کرنسی میں 50,000 کی بھارتی کرنسی بھی شامل ہے. 6 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مالیت کا سونا بھی برآمد. دیکھو بات سنو، اس کے 2 3 4 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قبروں پہ، وہ کسی ہندو نے تانا دیا تھا، پرانی بات ہے، کہ ہم کھڑے بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ پڑے بتوں کو پوچھتے ہیں. یہ بڑا مشہور جملہ ہے، مجھے بندہ یاد نہیں آ رہا. ہم تو قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ تو زندہ لوگ ہیں. عامل بابا، صوفی، بزرگ، شاعر، ولی، تو ہاتھ چومتے ہیں، سجدے کرنے سے باز نہیں آتے. تو ان کے پاس اگر یہ 14 کروڑ کی ویسے اوقات کیا ہے آج کل کے، غیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو 14 ارب کی بات کرو. یہ ہیں، یہ ہوتا ہے. دیکھو ایک تو یہ پہلو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ چڑھاوے ہو سکتے ہیں، وہ منت منی، وہ فلانا کیتا کو تعویذ گنڈا، یہ وہ. ہمارے یہاں عامل بابے چھپتے رہے. اب تو ہمارے ہاں سنڈے میگزینز ختم ہو گئے، ان کے تو آخری 5 7 8 صفحات ہوتے ہی عامل بابے، بنگالی بابا، فلانا بابا، ٹمکانا بابا. اچھا یہ اگر نکل آیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی. دوسری طرف اس کیس میں جو ڈی آئی جی ہے فیصل کامران، بہت کریڈیبل، عمدہ ترین ساکھ کا آدمی ہے. لوگوں کی کھربوں کی جائیدادیں ہیں باہر، اور پورا پاکستان جانتا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو با اختیار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، یا جو بیرون ملک جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جب جاتا ہوں
وہ کہتے ہیں آئیں آپ کو دکھاؤ, میں کیا لعنت پیج, میں دیکھ کے کی کرنا ہے. سو اس لیے بس ٹھیک ہے, یہ پارٹ آف دا گیم ہے, یہی کچھ ہوتا ہے یہاں, ٹیٹیاں میٹیاں یہ وہ سارا کچھ چلتا ہے اس ملک میں, کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کرنے کے جرم میں 2500 مسلمانوں کے خلاف کیسز درج کیے جا چکے ہیں. درجنوں گرفتاریاں ہو چکی جبکہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. لعنت ہو اس مینٹالٹی پہ, کروڑ لعنت ہو اس ذہنیت پہ. ان چولوں کو یہ نہیں پتا کہ جیسا خراج تحسین خود ہندوؤں نے, لیکن وہ نطفہ حلال والی بات, وہ انسان تھے. حضور کو ایسا ویسٹ کے لوگوں کو چھوڑو, میں ہندوؤں کی, ایون اپنے سکھ بھائیوں کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھو بات سنو, مہندر سنگھ بیدی کا ایک شعر ہے, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ بدبخت ہیں, یہ لعنتی لوگ ہیں. میرے جیسا بندہ ان کے ہیروز کا بھی, اشوکا دا گریٹ کہا میں نے ہمیشہ, منوج بھائی کو بڑا اچھا لگا کرتا. میں نے کہا یہ ریالٹی ہے, اگر ہم سکندر کو سکندر اعظم کہہ سکتے ہیں تو وائی ناٹ. میں تو ان کی گیتا, یہ ساری جو مقدس کتابیں, میں تو ان کا احترام کرتا ہوں. لعنت ہو ان پہ, ان کی یہ گندی نسلیں ہیں, اور اس سب کا منبع, اس غلیظ زہریلے چشمے کا منبع وہ بدقسمتی سے مودی صاحب ہیں. ان کے بارے میں پڑھو اور اپنے ہندو شعراء کے کلام, اور کتاب ہے ایک ہندو کی کل کی اوتار, وہی پڑھ لو مردودو. اور ایک بات سنو آخری, چند دن پہلے میرے پاس ایک بزرگ دوست تشریف لائے تھے, وہ ریٹائرڈ جج ہیں ہائی کورٹ کے, محمد نسیم چودھری. سنو ذرا, ان کی کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں. اچھا یہ میں, انہوں نے کہا کہ بیرون ملک کہیں نا ایک داڑھی والا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا, میں اٹھ کے اس کے پاس جا بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کے جواب دیا, نہیں میں جارڈن کا یہودی ہوں, میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں نے پوچھا تم اسلام کے کس پہلو پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ تھوڑا شرمایا اور تھوڑی دیر سوچ کے بولا, میں مسلمانوں کی شدت پسندی پہ ریسرچ کر رہا ہوں. میں نے کیا لگایا اور پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی لمبا سپ لیا کافی کا اور کہا ریسرچ مکمل ہو چکی ہے, میں پیپر لکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا فائنڈنگ. اس نے لمبا سانس لیا, دائیں بائیں دیکھا, گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا, 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمان اسلام سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرتے ہیں. یہ اسلام پہ حملہ برداشت کر جاتے ہیں, لیکن اپنے نبی کی ذات پہ اٹھنے والی انگلی. تو یاد رکھو مودی صاحب, یو آر ناٹ اے پرماننٹ ریالٹی. کوئی حکمران کبھی پرماننٹ ریالٹی نہیں رہا. چنگیز خان ہو, تیمور ہو, سلمان دا میگنیفیشنٹ ہو, کوئی مستقل نہیں ہوتا. تم جو اپنی سرزمین پہ بیج بو رہے ہو نفرت کے, اس کی قیمت پورا ہندوستان ادا کرے گا. ہوش کرو, جہالت پھیلا رہے ہو تم, نفرت پھیلا رہے ہو. مجھے قطعاً کوئی اس بات پہ اعتراض, میں نے تو ہمیشہ نہرو صاحب, گاندھی جی, اس طرح کر کے ہمارا ذکر ہوتا ہے, حالانکہ وہ تو کوئی اسپرچول لیڈرز تو نہیں ہے. یہ گندگی اور غلاظت جو لیڈرشپ بیچتی ہے, اللہ پاک ان سے پناہ میں رکھو بنی نوع انسان کو. وہ ینگ ہوتے ہیں, ان کی برین واشنگ ہو جاتی ہے, وہ پھر انسانوں سے جانور بن جاتے ہیں, انسانوں سے آدمی بنتے ہیں, ڈیموٹ ہو کے انسان نہیں رہتے, آدمی, آدمی سے پھر جانور, اور پھر جانور کس قسم کا پاگل, وہ فلاں, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب,
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی معاہدہ مسلم ممالک میں اتحاد کی طرف بڑھنے کی جانب ایک قدم ہے. دیگر اسلامی ممالک خاص طور پر ایران اور ترکی کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے. اچھا، جذبہ ان کا اچھا ہے. بندہ حافظ صاحب بہت سویٹ آدمی ہے, بہت پڑھے لکھے آدمی ہے, لیکن یہ بات تھوڑی سی نا کمزور ہے. بات وہی کر رہے ہیں جو پتہ نہیں 35-32 سال ہو گئے. مجھے تو کسی کتاب میں انہوں نے کہا, میرے نام انتصاب میں تو جانتا بھی نہیں ان کو, کچھ اور لوگوں کے نام بھی, مبلغ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. سائنس میری ماسی لگ دی ہے, ٹیکنالوجی میری پھوپھی لگ دی ہے. مسلم ممالک میں اتحاد کی کر لو کبھی, کنے بھراؤ 6 ہے جی, تسی 60 بھی ہوں تو کی کر لیندے. نہیں, میں جو بات کرتا ہوں اس پہ غور کرو, یہ اس میں نکال دو. کوئی ہوش مند درد دل رکھنے والا مسلمان, پاکستانی یا کوئی بھی مسلمان یہی سوچے گا کہ عالم اسلام کا متحد ہونا ایک صورت میں, صرف ایک صورت میں فائدہ مند ہوں گے. وہ صورت کیا ہے؟ مل جل کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کرو, ورنہ خدا کی قسم another 50 years تم نے ریس میں بھی نہیں جانا. اب بھی نہیں ہے ہم, لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی عالم اسلام اکٹھا ہو جائے, سر پھینک کے یا برادر بردر کاٹ کے اینج 25 سال میں ایک نئی نسل پروان چڑھا ہوا, پورے عالم اسلام سے بریلینٹ بچے اکٹھے کرو. میں تو پہلے 10 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. میں وہ میرے جیسے وہ 5000 بندہ ہو اور اگے راکٹ لانچر یا فلانا لگے, اور اب جنگ نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں جذبہ ایمانی کی جو ٹرم ہے تمہاری, اس کو ری ڈیفائن کرو, جیسے اپنی سواری ری ڈیفائن کی ہے. اونٹوں تو لے گئے, گھوڑیاں تو خچراں تو لے گئے, کاراں تے فلانا تے جہازاں تے چڑھ گئے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے. لیکن ادھر الفنار بے بکری مطالعہ پاکستان, وہ مطالعہ پاکستان کی کرنا پڑا کے تسی یونٹی فیتھ ڈسپلن محمد علی جناح بانیے پاکستان کے 3 لفظ جگہ جگہ بورڈ لگے, ان میں سے کسی ایک پہ عمل ہوا؟ مطالعہ پاکستان. سوائے جھوٹ پڑھانے کے, ادھر ادھر بچوں کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے. تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بچہ ویسے ہی کوئی 18-20 سال کا ہو جاتا ہے, وہ مطالعہ پاکستان شروع ہو جاتا, انہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ اتنے تھانے لتر پیندے ہیں, اتنے حرام تے بغیر کام نہیں ہوندا, اتنے داخلے میرٹ تے نہیں ہوندے, اتنے لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں. میں مطالعہ پاکستان, یہ ہے مطالعہ پاکستان. وہ مضامین پڑھاؤ اپنے بچوں کو جن میں تمہارا مقابلہ ہے لوگوں کے ساتھ, دوسری قوموں کے ساتھ, ورنہ پڑھتے رہو رفنار بے بکری. حضرت صاحب, دبئی سے اقبال حسین نے سوال پوچھا ہے کہ بہت شور تھا کہ نومبر میں نریندر مودی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ کے بعد کیا اب بھی انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھو بات سنو, میں نے تمہیں پہلے بھی لطیفہ سنایا تھا نا کہ عورت مر رہی تھی تو اس کا شوہر, میں تمہارے بغیر میں پاگل ہو جاؤں گا, تو انہوں نے کہا وہ دوسرا بیاہ تو نہیں کریں گا. انہوں نے کہا نہیں, پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. تو مودی صاحب تو پھر وہ سروائیول ہے ہمارا. اس میں پہلے مودی صاحب ہندوستان پہ جو حملے کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں, میں نے ابھی کہا نا, یہ نفرت فروش آدمی ہے, یہ جہالت فروش آدمی ہے. اسی کے ہوتے ہوئے سولر پینلز اکھاڑے نا ہندوستان میں کہ سورج دیوتا. خدا کا واسطہ, تم نیم پاگلوں کی قوم ہو, کون ہو؟ مودی پہلے ہندوستان کو مکمل طور پہ, ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ برباد کر لے, اس کے وہ حملے رک جائیں. جتنے وہ حملے کر چکا ہے اتنے محمود غزنوی نے بھی نہیں کیے ہوں گے. اور بات سنو, یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں ہماری طرح مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ آپ عربی کے عالم ہیں, میں کہا نہیں,
میرے کو کتنا ٹائم ہے نا عربی لے گیا میں اس کو اپنی اسٹڈی میں کہا یہ پڑھی ہے لغات القرآن ایک ایک لفظ کا مطلب ہے اس میں لکھا پڑھ میں کیا. اچھا ہندو مت یا سناتن دھرم جو بھی اس کو کہہ لو یہ سکھ سکون شانتی محبت امن کا پرچارک ہے. یہ یاد رکھنا بیسکلی جتنا میں نے پڑھا ہے. لیکن یہ آدمی اپنی عوام میں اپنے اقتدار کے لیے اپنی گلوری کے لیے جہالت اور نفرت بیچ رہا ہے اور مسلسل حملے کر رہا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوموں کی نشو و نما کردار سازی کرے. یہ کردار بربادی کر رہا ہے. یہ لیڈر نہیں ہے. اب بات سنو کبھی سوچا سپر پاورز ہمیشہ تھی. کیسر و کسرا کیا تھا. بدر کے میدان میں مسلمان کتنے تھے 313 جس میں بچے بھی تھے ٹین ایجرز. احد میں 1000. اب بات سنو فتح مکہ کے وقت بھی کتنے تھے. یوں کیا کیا تھا وہ معجزہ ہے. جانوروں کو آدمی اور آدمیوں کو انسان بنایا اور انسانوں کو بہترین انسان بنایا. یہ پروٹوکول چھروٹوکول یہ اس کی قیمتیں ادا کر رہے ہو تم. یاد رکھنا جن کے نام لیتے ہو تم منافق ہو. یا تو موٹ رکھو یا تمہاری زندگی میں پریکٹسز میں ان کی کوئی جھلک نظر آئے. نہیں یہ باقی لاوارث نے یتیم نے یہ 25 کروڑ اس کا والی وارث کوئی نہیں. تمہاری سیکیورٹی نہیں مکنے میں آتی تو جاؤ کوئی اور کام کرو. تو اصل بات چھوڑو. پہلے ہندوستان پہ حملوں سے فارغ ہو لے. وہ ادھر آئے گا تو ماشاءاللہ پہلے بھی آیا تھا نا دوبارہ جی آیا نو جھڑپتی لمبی جنگ کر کے بھی دیکھ لو. میں نے وہ ابھی یہودی کا قصہ سنا ہے نا اسکالر کا جی تو بس ٹھیک ہے سر پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب میڈیا رپورٹس کے مطابق ملکی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں مسلسل گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. ماہ ستمبر میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں $3 کروڑ کی کمی ریکارڈ. اگست میں بھی ملکی ٹیکسٹائل برآمدات میں 7.34% کمی ہوئی تھی. ستمبر میں ایکسپورٹ میں $3 کروڑ سے زائد کمی پر صنعت کار پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کاٹن مہنگی ہو چکی, مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے آرڈرز نہیں مل رہے. آرڈرز نہیں مل رہے. اچھا دیکھو بات سنو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. پہلی بات یہ مسلسل گراوٹ اٹھاوٹ تھی کب. اشاریے شوریے زبانی جمع کرتے ہیں نا. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. دیکھو ملک کی اکانومی دیکھیے. جاؤ گلی میں جاؤ بازار میں جاؤ کسی شاپنگ مال میں جاؤ پتہ لگ جائے گا. اتنے تمہیں کوئی اکانومسٹ نہیں چاہیے. اچھا اب اٹھاوٹ والا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. باقی تو ہمیں چکر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو آرڈرز نہیں مل رہے ہیں تو آپ نے اس کی وجہ بھی خود ہی بتا دی ہے. دیکھو بات سنو جو یہ کمپیٹیٹو رہ ہی نہیں گئے. ان پٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. آپ نے تو خود جواب دے دیا ہے مریم. بجلی گیس وغیرہ یہ وہ ساری مہنگائی ہے. تنخواہیں بھی وہ بارے میں نہیں ہے لوگوں کی. تو ان پٹس اگر مہنگی ہوں گی تو جو پروڈکٹ ہے آپ کا وہ مہنگا ہوگا. مہنگا ہوگا آپ کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے. جو بائر ہے اس کو اگر کہیں سے سستا مل رہا ہے تو تسی وہ پھوپھی دے پتر بھی ہوں گے تو نہیں لینا اگلے نے. تو اس لیے یہ نارمل سی بات ہے اور یہ ہونا نہیں. معاشی شرعی مثبت درست سمت میں گامزن کتنے گامزن گام ہی کوئی نہیں. گامزن تو ہوئے گا نا یہ تو گام ہون گے. جن ہوئے گا تو گام ہون گے. لتا ہے نہیں. اصل اشاریہ دیکھو بات سنو. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں $3 کروڑ کی کمی ریکارڈ سپٹمبر. اگست میں ملکی ٹیکسٹائل برآمدات میں 7.34% کمی. صنعت کار پریشان ہے. بجلی مہنگی ان پٹ ساری مہنگی ہیں. تو یہ اتنے اشاریے کافی نہیں ہیں. باقی رہ گئے کلرکوں کے اشاریے. کلرکوں کے تو وہ تو بکواس ہیں. اشاریہ ہے منڈی میں آؤ پرچون کی دکانوں پہ جاؤ
ریڈیو پہ جاؤ, اشاریے وہاں ملیں گے, سچے اشاریے وہاں ملیں گے. سرکاری اعداد و شمار کو کہتے ہیں نا, یہ مشتاق یوسفی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, ایک ہوتا ہے جھوٹ, ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ, اور ایک ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. سفید جھوٹ دے بھی بزرگ. جی بہت خوب, ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.